तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूरे सुल्तान के एपिसोड 26 लेकर हाजिर हुए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये किस्त भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, हम ये स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट एपिसोड के लिए टारगेट देख लें। वही है पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि टारगेट पूरा हो नहीं रहा। ऑडियंस पता नहीं कहाँ पर है और व्यूज़ भी नहीं है। मेहनत तो पूरी है। देखिए वादा किया था रोज़ एपिसोड का, रोज़ ही दे रहे हैं। इस टाइम भी सारा काम करके अराउंड इस टाइम 9:30 हो रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हालांकि हो सकता था कि मैं बिना रिकॉर्डिंग के भेज सकती थी एपिसोड, लेकिन फिर उन्हीं लोगों का मसला जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम तो यार सबका रख रहे हैं, लेकिन कोई हमारा नहीं रख रहा। तभी तो लाइक शेयर कमेंट इतने कम आते हैं। यार शेयर करेंगे तभी तो यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि ये ज़ेबा खान का न्यू नावल है। वो बेचारे अभी तक लोग सहर इश्क में ही इटके हुए हैं कि वहीं पर हैं। और क्या कर सकते हैं हम, जो लोग बार बार ये पूछते हैं आप ही सहर इश्क, तो मैं बता दूँ व्हाट्सएप चैनल पर है, लिंक हमारे इंस्टाग्राम के बायो में है। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं पोस्ट में लगाती हूँ, 2-3 दिन से लगा रही हूँ, तो प्लीज़ आप देख लें। तो वहाँ से आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पर उनकी फर्दर एपिसोड है सैरिश की। और बाकी अभी हमारे नैन भाई कर तो रहे हैं यार, क्योंकि मतलब व्हाट्सएप पर पीडीएफ मुझसे तो सेंड नहीं हो रही है। देखते हैं कि नैन भाई क्या करते हैं, तो होप्स हो के हो जाए तो फिर मैं वहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दूँगी। क्योंकि देखिए मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, पेड पीडीएफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान से कहीं से पैसे नहीं आएंगे। तो 2-4 इंडियन से लेकर मैंने क्या करना है, तो उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो नैन भाई यार, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ जल्दी करो, सब लोग परेशान हो रहे हैं। चले भाई मरता नावल के जानिब। नूरलैन अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाए ऐसे ही घूर रही थी। आँखों में गरम सियाल के साथ साथ गुस्सा, तकलीफ, इश्तियाल सब कुछ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दे। आप इन्हें क्या देख रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें जवाब दें। और जवाब क्या देना, हम तो आपको बताने आए हैं कि कल हमारे घर वाले बाकायदा रिश्ता लेकर आपके घर आएंगे। हम चाहते हैं आप बहुत ही प्यार से बिना किसी रुकावट के इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। आप हाँ कर देंगे, इसके बाद हम लोग जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। निकाह बिल्कुल सादगी से होगा, अलबत्ता रिसेप्शन हम इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमारे ख़ानदान में होता है। सुल्तान ने नूरलैन पर से नज़रें हटाकर फिर आफरीदी साहब को देखते हुए कहा। वो कह रहा था और इन सब की आंखें इसकी बातों पर हैरत से बड़ी हो रही थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनके सामने बैठा नवाब ख़ानदान का बेटा एक आम से घराने में अपनी शादी की बात करने आया है। इन्हें तो लगा था कि ये सिर्फ दिल लगी होगी, लेकिन इसके हालत से तो ये दिल लगी नहीं, दिल की लगी लग रही थी। वो सब कभी हैरत से सुल्तान को देखते तो कभी एक दूसरे को। जहाँ इन्हें हैरत हो रही थी, वहीं नूरलैन के नसीब पर रश्क हो रहा था और साथ ही साथ हसद भी। कमबख्त खूबसूरत ही इतनी है कि अपने पीछे दीवाना बना ले। इसकी खाला ने फिर से नूरलैन को देखते हुए सोचा, बेटा ये टाइम इन बातों का नहीं है। आफरीदी साहब ने सब पर नज़र डालकर आहिस्ता से कहा। वो सबके चेहरे देख रहे थे, सबकी हालत अजीब सी थी और सबसे ज़्यादा मुसना बेगम की। आफरीदी साहब ने इनका हाथ पकड़ा हुआ था और इनका हाथ इस वक्त ठंडा यख हो रहा था। एक तो सुल्तान की बारूब शख्सियत, ऊपर से इसके सामने रखा वो सियाह पिस्टल। इस पिस्टल को देखकर इनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। है तो नहीं सर, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर ये सब कुछ ना होता तो पहले हमारे घर वाले ही रिश्ता लेकर आते, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। फिर इस पर दुनिया और दुनिया के लोगों की बातें
جواب شہریار نے دیا اور جواب دیتے ہوئے وہ سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر سب کی اس پر سے نظر ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ آپ کون ہیں؟ آفریدی صاحب نے شہریار سے پوچھا۔ سلطان کا بھائی، شہریار فتح جنگ خان۔ شہریار نے اپنا تعارف کرایا۔ اس کے لہجے کا ٹھہراؤ، اس کے بولنے کا طریقہ، اس کی شخصیت واقعی نواب خاندان کے مطابق ہی تھی۔ اور انہوں نے اب ربال کی طرف دیکھا۔ ان کے پوچھنے پر ربال نے سلطان کی طرف دیکھا۔ یہ بھی ہمارا بھائی ہے، ربال، سلطان نے مسکرا کر کہا۔ مزنہ بیگم نے پہلے شہریار کو اور پھر ربال کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ ٹھٹکنے کی وجہ اس کی آنکھوں کا رنگ تھا۔ اسے دیکھ کر انہیں عجیب سا احساس ہوا، لیکن ایک دم اپنے احساساتوں کو جھٹک کر وہ پھر سلطان کو دیکھنے لگیں، جو اب اپنی جگہ سے کھڑا ہو رہا تھا۔ تو بتائیں سر، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ آفریدی صاحب کے سامنے آ کر سلطان نے پوچھا۔ اس کے سامنے آنے پر آفریدی صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ خالو صاحب کیا جواب دیں گے؟ آپ مجھ سے بات کریں۔ آپ میری منگیتر سے شادی کی بات کر رہے ہیں۔ ارسل بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولا۔ سلطان نے پھر ایک خاموش سرد نظر اس پر ڈالی، پھر وہ آفریدی صاحب کے سامنے سے ہٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کریں ہم آپ کے ساتھ؟ سلطان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ارسل اس کے اس انداز پر ڈر ضرور گیا تھا، لیکن پھر بھی مضبوطی سے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ سلطان کی کاٹدار نظر اسے ہالا ضرور رہی تھی، لیکن فی الحال وہ ہمت نہیں ہار سکتا تھا۔ آج ہمت ہارنے کا مطلب نورالعین اور ان پیسوں سے ہاتھ دھونا تھا جو اسے نورالعین سے شادی کے عوض میں ملنے والے تھے۔ دھمکا رہے ہیں آپ مجھے؟ ارسل نے پوچھا۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ سلطان مسکرائے، نفی میں سر ہلانے لگا۔ سلطان کسی کو دھمکاتا نہیں ہے، سلطان صرف فیصلہ کرتا ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ اب اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ میری منگیتر سے شادی کا فیصلہ؟ ہاں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ فیصلہ کریں گے اور ہم سب آپ کے اس فیصلے کو مان جائیں گے؟ مسٹر سلطان، آپ نواب ہوں گے اپنے گھر کے، ہر جگہ آپ کی نوابی نہیں چلے گی۔ ارسل غصے سے بولا تو شہریار، جو اب تک بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ان کی باتیں ملاحظہ کر رہا تھا، اس کی آخری بات پر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور طیش کے عالم میں ارسل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے پاس جا کر کوئی رد عمل دیتا اس سے پہلے سلطان کا ہاتھ اس کے سامنے آ گیا۔ ربال بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ ریلیکس شہری، سلطان نے براہ راست شہریار سے کہا، لیکن آنکھیں ارسل پر گڑی ہوئی تھی۔ ارسل نے سلطان کے ارد گرد کھڑے شہریار اور ربال کو دیکھا۔ ایک بات بتائیں آپ کو؟ ان دونوں کو پیچھے کر کے سلطان ارسل کے پاس آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی، شیروں جیسی گھبراہٹ۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ ابھی تک ہمیں غصہ نہیں آیا، کیونکہ جب غصہ آتا ہے نا تو سلطان کسی کی نہیں سنتا۔ اور دوسری بات، سلطان دل کا بہت اچھا ہے، لیکن افسوس غصے میں دل کام نہیں کرتا، تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں غصہ نہ دلایا جائے۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر ہلکے ہلکے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ انداز بہت کچھ باور کرانے والا تھا، جو سمجھدار کے لیے کافی تھا۔ وہ سب
हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ सुल्तान को देख रहे थे। इसकी बात करने का अंदाज, इसके देखने का अंदाज, इसकी शख्सियत का रूप ऐसा था कि वो सब इससे डर गए थे। वहीं नूरुलैन बिल्कुल खामोश खड़ी एकटक सुल्तान को देख रही थी। क्या था ये शख्स? बदलते मौसमों की तरह हर बार इसका अलग रूप होता था। इसका असली रूप कौन सा था, वो समझने से फिलहाल कासिर थी। देख रहे हैं आप खालू साहब कैसे धमकियाँ दे रहे हैं सुल्तान साहब, यह है इनका असली रूप। अरसल ने आफरीदी साहब से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। हमारे असली रूप के बारे में छोड़ें, अपना बताएं। अभी कुछ देर पहले आपने भी अपना असली रूप दिखाया था, इसके बारे में क्या ख्याल है? सुल्तान ने कहा तो इसके तन बदन में आग लग गई। कोई असली रूप नहीं दिखाया मैंने, जो सच था वो कहा। इस सब के बाद कोई भी नूरुलैन से शादी नहीं करेगा। वो तो मैं हूँ जो आप दोनों की सारी बातें जानने के बाद भी शादी के लिए तैयार हूँ। इन्होंने मुझे आपके साथ मिलकर धोखा दिया, मंगनी मुझसे की और राब्ता आपसे जोड़ा। इसके बावजूद मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ और सब कुछ भूल कर इनसे शादी करने को तैयार हूँ। और जहाँ तक बात है आपकी मुझे पूरा यकीन है कि आप इस रिश्ते में सीरियस नहीं हैं। आप तो नवाब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप लोग कभी एक पर इत्तेफाक नहीं करते हैं। आपके यहाँ तो 2-2 3-3 बीवियाँ रखने का रिवाज है। आज नूरुलैन आपकी नज़र में है, कल कोई और आ गई तो आप इसे छोड़ देंगे, फिर इसका क्या बनेगा? हम सब इसे प्यार करते हैं, इसे तकलीफ़ में नहीं देख सकते, इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठा होकर इसे शादी के लिए मनाने आए हैं ताकि ये आपके चुंगल से बच जाए। अरसल कह रहा था और सुल्तान बड़े सीरियस अंदाज में इसकी बात सुन रहा था। ये हमारा दिमाग ख़राब कर रहे हैं, इनको समझाएं, इनको अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर नहीं तो फिर साफ साफ बताएं, यूँ ढके छुपे लफ्ज़ों में अपनी मौत को दावत ना दें। खुलकर बताएं कि सुल्तान फतेह जंग खान से टकराने की सोच रहे हैं। फिर हम इन्हें बताएंगे कि सुल्तान से टकराने वाले की सुल्तान क्या हालत करता है। सुल्तान ने इसकी माँ की तरफ देखकर कहा तो इनका चेहरा जर्द पड़ गया। इसकी आवाज़ में ऐसा रोब था जैसे वो जो कुछ कह रहा है इसको सच कर दिखाने में पल भर नहीं लगाएगा। फिर धमका रहे हैं, क्या कर लेंगे आप? हाँ, क्या कर लेंगे आप? अरसल चिंगाड़ कर बोला। सुल्तान के सामने इसकी आवाज़ तेज़ होने की देर थी कि रिबाल ने लम्हे की ताख़ीर किए बगैर टेबल पर रखी गन उठाकर इसका सेफ्टी क्लच हटाकर अरसल पर तान दी। रिबाल की गन तानते ही हॉल दबी दबी चीखों से गूंज उठा। नूरुलैन और किरण की आंखें भी हैरत से खुली की खुली रह गईं। वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी सिवाय इन तीनों के। गन नीचे कर लें रिबाल, बेचारे डर गए। सुल्तान ने रिबाल के हाथ पर हाथ रखकर गन को नीचे करते हुए कहा और फिर मुस्कुराकर अरसल से मुखातिब हुआ, अपना नहीं तो अपनी माँ का ख्याल करें। देखिए अभी तो सिर्फ गन तानी थी तो आपकी माँ का ये हाल हो गया। खुदा न खास्ता गन चल जाती और आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते तो आपकी माँ का क्या हाल होता? इसको देखकर फिर इसकी माँ के चेहरे की उड़ी हवाइयों को देखते हुए सुल्तान ने कहा। अरसल इसकी इस बात पर जबड़े भींच कर रह गया। सच तो ये था कि इसकी अपनी हालत गन को अपने ऊपर तना देखकर गैर हुई थी।
سائڈ ہو جائیں، آپ سے بات کر کے اب ہم اپنا اور قیمتی وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ارسل کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے سائڈ میں کرتے ہوئے سلطان نے کہا، اور پھر آفریدی صاحب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے گھر والے کل شام کو ہمارا رشتہ لے کر آئیں گے۔ ہمیں امید ہے جواب ہماری امید کے مطابق ہوگا۔ باقی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ہم ہیں تب تک آپ کی بیٹی کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ آپ ہماری اس بات کا یقین کریں اور کل اسی یقین کے ساتھ ہمارے گھر والوں کو اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں۔ چلیں ہم چلتے ہیں، ہمیں بہت کام ہے۔ ان کے سامنے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کر سلطان نے کہا تو آفریدی صاحب نے بنا کسی جھجک کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہماری امانت کا بھی، کہتے ہوئے سلطان نے نور لینڈ کی طرف دیکھا جو کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور ایک بات، کسی نے کچھ بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا یہاں پر کوئی بھی تماشا لگانے کی کوشش کی یا پھر اس گھر کے کسی بھی فرد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ اس دنیا میں اپنا آخری دن سمجھ لے۔ سب کی طرف دیکھ کر کہتے ہوئے وہ ایک بھرپور نظر نورالعین پر ڈالتا پلٹ کر جانے لگا، پھر جاتے جاتے دروازے کے پاس رک کر پلٹا، پریشان مت ہوئیے گا، ہم نے آپ سب کو سرویلنس پر لگایا ہوا ہے۔ آفریدی صاحب سے کہتے وہ بھرپور نظر نورالعین پر ڈالتا پلٹ کر گھر سے نکل گیا۔ شہریار اور ربال بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل گئے۔ نورالعین اس کی بات پر جل بھن کر رہ گئی۔ اس کی بات کا کیا مطلب تھا؟ یہ بات یہاں پر صرف نورالعین اور کرن ہی سمجھ پائے تھے۔ جہاں نورالعین کو غصہ آیا تھا وہیں کرن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اودھ کر آئی تھی جسے اس نے مال کی سنگینی کی وجہ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چھپا لیا تھا۔ اب بھی اس سے شادی کرو گے تو؟ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ارسل کی ماں سلطان کے جاتے ہی غصے سے بولی۔ ارسل نے پہلے انہیں پھر نورالعین کو دیکھا۔ مجھے پتا ہے وہ صرف ڈرا کر گیا ہے، وہ نورالعین سے شادی نہیں کرے گا، وہ اس سے شادی نہیں کرے گا اور میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ ارسل نے کہا، تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ صاف طور پر وہ تمہیں دھمکا کر گیا ہے، اس کے ماموں نے پاس آ کر کہا۔ گیدڑ بھبکے ہیں ساری، ارسل نے سر جھٹک کر کہا۔ اچھا، یہ ڈائلاگ لکھتے ہوئے مجھے بہت ہنسی آئی تھی۔ سوری میاں، ابھی ہم تم پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ رہے ہوتے اور تم اس کی دھمکیوں کو گیدڑ بھبکے کہہ رہے ہو۔ ان کی خالہ نے کہا تو اس بات پر اپنی سوری میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ میاں، ابھی ہم تم پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ رہے ہوتے اور تم اس کی دھمکیوں کو گیدڑ بھبکے کہہ رہے ہو۔ اس کی خالہ نے کہا تو اس کی اس بات پر اپنی ہنسی چھپانے کے لیے کرن نے تو اپنا رخ پھیر لیا جبکہ نورالعین نے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ توبہ توبہ، ان لوگوں کی باتیں، اس نے دل میں سوچا اور اس کے وجود میں ایک جھرجھری سی پیدا ہوئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ارسل کی امی تڑپ کر بولی۔ میں تو باتیں کر رہی ہوں، تمہارا بیٹا تو میری باتوں کو سچ کرنے والے کام کر رہا ہے۔ اس سے کہو نورالعین کا خیال اپنے دماغ سے نکالے اور رشتہ ہی ختم کر کے اپنے گھر چلے۔ بھائی، یہاں تو ماجرا ہی دوسرا ہے۔ عاشق گھر آ کر منگیتر پر بندوق تان کر کھڑا ہو جاتا ہے، لڑکی چپ رہتی ہے، باپ اس
اس عاشق سے ہاتھ ملا کر اس کو رخصت کرتا ہے۔ اس کی ممانی نے سب کو دیکھتے ہوئے تنفر سے کہا تو ان کی بات سے نورالعین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ آگے بڑھ کر ان سے کچھ کہتی کہ کرن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کرن کے ہاتھ تھامنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلاتی اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھ رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گا، یہ میری منگیتر ہے، میں اسی سے شادی کروں گا، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ ارسل نے عاجز آ کر کہا، کیا جادو کر دیا تم نے میرے بیٹے پر، جسے تمہارے سامنے اپنی زندگی عزیز نہیں، اپنے گھر والے عزیز نہیں؟ اس کی خالہ نورالعین سے پوچھ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں غصہ اور نفرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ نورالعین کو ان کے انداز پر، ان کے طرز تخاطب پر غصہ آیا، اور اب وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ ایک منٹ، میں نے کہا ہے آپ مجھ سے شادی کریں۔ ان کی بات پر اس نے غصے سے ارسل سے پوچھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اسی لیے اس کے سامنے بفری شیرنی کی طرح کھڑی اس سے سوال کر رہی تھی، لڑکی تمہاری زبان کتنی لمبی ہے؟ نورالعین کی اس طرح بات کرنے پر اس کی خالہ نے کہا، بہت لمبی ہے خالہ جان، بہت زیادہ، اتنی کہ اپنی زبان کا استعمال کر کے سب پر ان کی صلاحیتیں واضح کر سکتی ہوں۔ نورالعین نے پلٹ کر جواب دیا، صلاحیت پڑھ گئی میں نے۔ بہت لمبی ہے خالہ جان، بہت زیادہ، اتنی کہ اپنی زبان کا استعمال کر کے سب پر ان کی اصلیت واضح کر سکتی ہوں۔ نورالعین نے پلٹ کر جواب دیا۔ اس کے جواب پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اور میں آپ سے منع کر چکی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، تو مطلب نہیں کروں گی۔ آپ اپنے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیں جو عزت دار اور پاک باز ہو۔ مجھ سے شادی کر کے مجھ پر احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ارسل سے کہتی وہ سب پر ایک نظر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کرن بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ چلو بھائی یہاں سے، اب کچھ نہیں بچا یہاں پر، مزرہ بیگم کے بھائی نے کہا، تو وہ سبھی ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر گھر سے نکل گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد مزرہ بیگم نڈھال سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ جو ہوگا بہتر ہوگا، آفریدی صاحب نے انہیں خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی حالت سمجھ رہے تھے، اس وقت انہیں ان کے سہارے کی ضرورت تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ان کے کندھے پر سر رکھ کر مزرہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، کبھی کبھی انسان کا ذہن اتنا مفلوج ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ان سب میں الجھ کر رہ جاتا ہے، لیکن سلجھانے کے لیے ڈور کا کوئی سیرا ہاتھ نہیں لگتا۔ اس وقت وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے، جیسے اس وقت مزرہ بیگم خود کو کر رہی تھی۔ سب کچھ اچھا ہوگا، بہت اچھا، اللہ پاک پر یقین رکھیں۔ ان کو تسلیاں دیتے ان سے زیادہ خود کو تسلیاں دے رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم نے جو سوچا تھا یہ سب کچھ تو اس کے برعکس ہے۔ میں نے اسے برباد کرنے کا سوچا تھا، اور وہ وہاں سے آباد ہو کر نکلی ہے۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں ریلیشن شپ میں ہو سکتے ہیں۔ احتشام اس وقت جلے پیر کی بلی کی طرح کیبن میں ادھر سے ادھر ٹہلتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت دیوانوں جیسی تھی۔
اسے نورالعین کی بربادی کا انتظار تھا۔ اس کی بربادی کو دیکھنے کے لیے وہ ٹی وی پر نظریں گڑائے بیٹھی تھی۔ وہ انتظار میں تھی کہ کب سلطان سارے میڈیا کے سامنے نورالعین کو برا بھلا کہے، اس کے کردار کو ڈیگریڈ کرے۔ لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہو گیا۔ وہ تو میڈیا کے سامنے پورے استحقاق کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے اپنے اور اس کے ریلیشن کو ایڈمٹ کر رہا تھا، اور اتنا ہی نہیں، وہ تو اس سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ یہ سب سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ہم نے اسے برباد کرنے کا سوچا تھا، اور وہ آباد ہو گئی۔ وہ اپنے سر کے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینچے دانت کچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی، ابتسام ریلیکس۔ فیضان نے اسے کندھوں سے تھام کر ریلیکس کرنا چاہا تو اس نے ایک دم اس کے ہاتھ جھڑک دیے۔ دور رہو مجھ سے۔ اسے دھکا دیتی اس نے غصے میں کہا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، دماغ اتنا کھول رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ آنکھیں لہو برسانے کو تیار تھیں۔ اپنی ہار اسے کسی طور قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کتنا کچھ سوچا تھا، کتنا کچھ چاہا تھا۔ وہ نورالعین کو برباد دیکھنا چاہتی تھی، اس کی عزت کا جنازہ نکلتے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ سلطان کے ساتھ نے تو اسے اور معتبر کر دیا۔ آہ! وہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر کرائی، ابتسام سنبھالو اپنے آپ کو، ہم آفس میں ہیں، اگر کسی کو بھنک تک پڑ گئی نا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے تو ہمیں برباد ہونے میں سیکنڈ نہیں لگے گا، اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ فیضان پھر سے اس کے پاس آ کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، ہو جانے دو مجھے برباد، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چلا کر بولی، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کیوں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ اس کے پاگل پن کو دیکھتے ہوئے فیضان نے دبی آواز میں غصے سے کہا، ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، میں پاگل ہی تو ہو گئی ہوں۔ میں جسے برباد دیکھنا چاہتی تھی وہ آباد کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ فیضان۔ وہ سیدھی ہوتی فیضان کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا؟ فیضان نے آہستہ سے کہا، میں بھی تو محنت کرتی ہوں، اتنی جتنی وہ کرتی ہے، میں بھی دیکھنے میں اچھی ہوں، ہاں اس کی طرح حسین نہیں ہوں لیکن خوبصورت تو ہوں، اس کی طرح پڑھی لکھی ہوں، پھر سب کچھ اس کو ہی کیوں مل جاتا ہے؟ ہم دونوں نے ساتھ کام شروع کیا تھا، لیکن دیکھو آج وہ کہاں ہے اور میں کہاں ہوں۔ اس نے مجھے ہر قدم پر ہرایا ہے، اور میری ہار میرے اندر اس کے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ اب میں اس سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ برباد ہو، کسی بھی طرح ہو، لیکن وہ برباد ہو جائے، اور اسے برباد کرنے کے لیے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی، اور نہ میں کوئی کسر چھوڑوں گی، لیکن میں نے کوئی کسر چھوڑی، لیکن دیکھو وہ پھر بھی برباد نہیں ہوئی، بلکہ سلطان کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر وہ لوگوں میں اور معتبر ہو گئی۔ تم نے دیکھا جب سلطان نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اپنا اور اس کا ریلیشن شپ ایکسیپٹ کیا، اس سے شادی کی بات کی تو ہمارے چینل کے لوگوں میں کیسی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، ایسے جیسے وہ ان سب کی بہت خاص ہو۔ وہ فیضان کا ہاتھ تھامے دیوانوں کے انداز میں بول رہی تھی۔ فیضان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑائے، پھر اسے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بیٹھا کر اسے پانی کا گلاس تھمایا، پانی پیو اور خود کو ریلیکس کرو۔ فیضان نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو مارے غصے کے اس نے ہاتھ مار کر گلاس ایک طرف پھینک دیا۔ گلاس فرش پر گرتے ہی کرچی کرچی ہو گیا۔ میرے اندر ایسی آگ لگ رہی ہے فیضان جو اس پانی سے نہیں بجھے گی۔ میری آگ اب صرف نورالعین کی بربادی سے ہی بجھ سکتی ہے۔ کیا ہوا اس بار؟
میرے وار سے بچ گئی۔ ہر بار تو وہ خوش نصیب نہیں ہو سکتی، میں اگلی بار اس سے زیادہ کاری وار کروں گی، اور وہ وار کرنے کے لیے میں صحیح وقت کا انتظار کروں گی۔ جتنا مجھے کرنا پڑے گا اتنا انتظار کروں گی، لیکن نورالعین کو برباد کیے بغیر نہیں چھوڑوں گی۔ اب میری زندگی کا ایک مقصد ہے، صرف اور صرف نورالعین کی بربادی، چاہے اس کے لیے میں ہی کیوں نہ برباد ہو جاؤں۔ وہ غصے میں کیا بول رہی تھی اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فیضان خاموش نظروں سے اس کے سرخ چہرے اور سرخ آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت اس وقت پاگلوں جیسی تھی۔ وہ نورالعین سے نفرت میں اتنی آگے نکل چکی تھی کہ اب واپسی کا راستہ ممکن نہیں تھا۔ یا تو وہ اسے برباد کرتی یا وہ خود برباد ہوتی۔ فی الحال وہ اسے برباد کرنے میں ناکام رہی اور خود کو بربادی کی طرف دھکیل دیا۔ نورالعین کو بے سکون کرنے کے چکر میں اس نے خود کو بے سکون کر لیا، اتنا کہ اب وہ ڈپریشن کی گولیاں کھاتی تھی۔ اس کے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ فیضان اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے خالی خالی سرخ نظروں سے زمین کو گھور رہی تھی۔ عجیب بات ہے، بڑا بیٹا ابھی کنوارا ہے اور چھوٹے بیٹے کو شادی کرنی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حنا بیگم نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ انہیں تو کل سے ہی غصہ آ رہا تھا، جب سے ہارون صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ کل سلطان کے لیے لڑکی دیکھنے دلی جانا ہے۔ وہ تو منع کرنا چاہتی تھیں، لیکن شہریار کی وجہ سے منع نہیں کر پائیں۔ اس نے ان سے منت کی تھی کہ وہ ضرور آئیں اور وہ اس کا کہا نہیں ٹال سکتی تھیں۔ اگر ہمارے بڑے صاحبزادے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تو اب تک ان کی شادی ہو چکی ہوتی، لیکن وہ تو راضی ہی نہیں ہوتے، پتہ نہیں کس ابصرہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہارون صاحب نے گاڑی میں ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا، تو ان کے جواب پر وہ سر جھٹکتی رخ موڑ گئیں۔ ہو جائے گی اس کی بھی شادی، ہو جائے گی، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ مہجبی بیگم نے حنا بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ان میں سے کسی کو بھی حاشر کے دل کا حال نہیں پتہ تھا۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ اپنے دل کے سارے اختیارات محبہ کو سونپ چکا ہے۔ وہ اس سب کو بتاتا لیکن ابھی بتانے میں وقت تھا، کیونکہ ابھی محبہ بہت چھوٹی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسی کوئی بات کرے اور وہ ڈسٹرب ہو۔ اسے صحیح وقت کا انتظار تھا۔ وہ سبھی لوگ خوشی خوشی دلی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ تینوں ایک گاڑی میں تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں حاشر، محبہ اور راہب تھے۔ ایک اور علیحدہ گاڑی میں ہارون صاحب کے چھوٹے بھائی اور ان کی بیگم تھے۔ حاشر نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو اس طرح سیٹ کیا تھا کہ اپنے پیچھے بیٹھی محبہ کا چہرہ وہ ہر لمحے دیکھ سکے۔ اس کا معصوم چہرہ اس کے لیے کل کائنات تھا۔ رامپور سے دلی کا سفر 5 گھنٹے کا تھا۔ 5 گھنٹے کے مسافت کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو سب کا تھکن سے برا حال تھا، لیکن شہریار اور سلطان کو دیکھ کر جیسے ان سب کی تھکن اڑن چھو ہو گئی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ مہجبی بیگم نے سلطان کو خود سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہم ٹھیک ہے دادی، سلطان نے ان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ شہریار تو ابھی سب سے مل کر آیا تھا۔ سلطان کو ان سب سے ملے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ وہ دادی سے مل کر ہارون صاحب کے پاس آیا۔ کیسے آپ واپس آئیں؟ میں ٹھیک ہوں میری جان، اس کو خود سے لگاتے ہارون صاحب نے بھیگے لہجے میں کہا۔ آپ کیسی ہیں؟ اس نے حنا بیگم سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر وہ اپنے چاچو چاچی سے ملا۔ ان سے ملنے کے بعد وہ حاشر کی طرف آیا۔ کیسے ہیں آپ ادا؟
اس کے پاس آ کر سلطان نے پوچھا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ حاشر نے پوچھا، جی الحمدللہ۔ یہ رسمی سی ملاقات تھی۔ اس کے بعد وہ محبہ کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو پیار کیا، اور پھر آخر میں راہب جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا، کیسے ہو سلطان کے چیلے؟ اس کو خود سے لگاتے ہوئے سلطان نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں سلطان کے چیلے کے میں ٹھیک ہوں شیطان کے سوری میں ٹھیک ہوں شیطان کے چیلے کے بڑے بھائی۔ راہب ہنسا، ویسے بہت اچھا سرپرائز دیا ہے آپ نے ہمیں۔ اب ہمارے گھر میں شادی کے شامیانے بجیں گے۔ راہب نے ہاتھ کوچا کر کے کہا، شادیانے ہوتے ہیں وہ؟ حاشر نے اسے درست کیا، ہاں شامیانے یا شادیانے جو بھی ہوتے ہیں۔ اس نے بات کو رفع دفع کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ لوگ کافی دیر وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر کھانا کھا کر آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ سلطان مہجبی بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں پر ہارون صاحب بھی موجود تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دادی بتائیں کیا بات کرنی ہے آپ کو ہم سے؟ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے؟ انہوں نے بنا کسی تمہید کے بات شروع کی۔ جی دادی یہ وہی ہے۔ بیٹا جو کچھ بھی دکھایا گیا اس میں کتنا سچ ہے؟ سلطان ہارون صاحب کو سب کچھ بتا چکا تھا، اور ہارون صاحب بھی اپنی ماں کو سب کچھ بتا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سلطان کے منہ سے سننا چاہتی تھیں۔ اس ویڈیو میں جو بولا گیا ہے اس میں کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ سچ وہی ہے جو ہم نے بابا سائیں کو بتایا ہے۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، یہ بات آپ کو پتہ ہے۔ بیٹا تو پھر اس نیوز چینل نے اس طرح کی گھٹیا نیوز کیوں چلائی؟ انہوں نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ وہ ہم پتہ لگا لیں گے۔ ہماری لیگل ٹیم کورٹ کے ذریعے اس چینل کو نوٹس بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے۔ سلطان نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، ویسے مجھے لڑکی بہت اچھی لگی، بڑی پیاری سی ہے۔ ان کے لہجے میں ایک دم نور العین کے لیے محبت اتر آئی۔ جتنی ٹی وی میں دیکھنے میں پیاری لگتی ہے، اس سے کہیں زیادہ پیاری ہے۔ سلطان نے جھک کر کان میں آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ اچھا؟ انہوں نے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا؟ سلطان مسکرایا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے، اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے، بہت زیادہ خوش۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر انہوں نے سچے دل سے دعا کی، ہارون کل کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے، انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنی خوشی کیسے مناتے ہیں۔ اب انہوں نے ہارون صاحب سے کہا، جی امی ایسا ہی ہوگا، ہم کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے اور ہمارے لاڈلی بیٹی کی بھی۔ انہوں نے سلطان کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، اپنے باپ کی محبت پڑھنا چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر ہارون صاحب کا سینہ خون بڑھ گیا تھا۔ کل وہ لوگ رشتے کے لیے آ رہے ہیں نورے، خود کو مینٹلی پریپیئر کر لینا بیٹا۔ آفریدی صاحب نے رات کے کھانے کے بعد نور العین کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا ان کے سامنے بیٹھی ان کی بات سن رہی تھی۔ ان کی بات پوری ہونے پر اس نے کن آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ان کے دیکھنے پر وہ نظروں کا زاویہ بدل گئیں۔ ابو، امی، اس نے مزنہ بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ راضی ہو جائیں گی، انہوں نے ہنس کر کہا۔ راضی ہو جائیں گی اور راضی ہونے میں فرق ہے ابو۔ اگر میری ماں راضی نہیں ہے تو پھر وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آفریدی صاحب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ جی، اس نے سر اٹھا کر آہستہ سے کہا۔ سلطان آپ کی خوشی ہے نا؟ نور العین کو اس سوال کی امید نہیں تھی
ان کے سوال پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اپنے چہرے کی سرخی چھپانے کے لیے اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا، لیکن اس کا سرخ چہرہ اس کے ماں باپ کی نظروں سے نہیں چھپ سکا۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کی خوشی بہت عزیز ہوتی ہے۔ وہ پوری دنیا سے اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ ہم بھی آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ مجھے پتہ ہے سلطان آپ کی خوشی ہے اور میں اپنی بیٹی سے اس کی خوشی نہیں چھین سکتا۔ ان کے گھر والے آ چکے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میری ان کے والد سے بات ہوئی تھی۔ کل رات کا کھانا وہ لوگ ہمارے ساتھ کھائیں گے اور شاید کل ہی وہ لوگ آپ کے اور سلطان کے نکاح کی ڈیٹ فکس کر جائیں۔ آفریدی صاحب نے کہا تو نکاح کے نام پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کل کو یہیں سے ایکسپلین کر کے لکھا جائے گا۔ آج بہت جلدی میں اینڈ کیا ہے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ ابھی بہت لیٹ ہو چکا ہے اور آج میں بزی تھی اور بس کل سنڈے ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا لیٹ تک بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے، تو لیٹ اگر جاگتے رہیں تو کام بھی کر لیں گے۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ لائک شیئر کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔